बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने आज एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत से सियासी मामलात के अलावा एक और जो इशू है उसको भी एड्रेस किया। उन्होंने कहा कि कालअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से जो सीज़ फायर ख़त्म किया गया है ये एक बहुत ही ख़तरनाक डेवलपमेंट है। तो ये जो सीज़ फायर ख़त्म किया गया है ये कैसे हुआ था और कैसे ख़त्म हो गया इसके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है, तो ये हम कोशिश करेंगे राना सनाउल्लाह साहब से समझने की। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ सियासी मामलात पर, क्योंकि कुछ सियासी मामलात ऐसे हो रहे हैं कि जिन पर राना साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है, लेकिन कुछ उसकी मज़ीद तफसील भी चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि पहले आपका ये मौक़िफ़ था कि अगर इमरान खान साहब KPK और पंजाब की असम्बली तोड़ दें तो फिर आप आम इंतखाबात पे राज़ी हो सकते हैं। हमारे प्रोग्राम में आपने बात की थी, ज़रा सुने आपने क्या कहा था। अगर ये इलेक्शन चाहते हैं तो ये तोड़ दें KPK और पंजाब असम्बली। मैंने गारंटी देता हूँ, इनको इंश्योर करता हूँ कि जो 125 आपने इस्तीफ़े दिए ना वो एक्सेप्ट करवा दें। जाएँ सुबह जाके स्पीकर को कहें कि जी हमारे इस्तीफ़े एक्सेप्ट करें और KPK और पंजाब असम्बली तोड़ दें। मैं इन्हें कहता हूँ कि देयर विल बी नो ज़िमनी इलेक्शन। ऐसी सूरत में जनरल इलेक्शन होगा। हम खुद इस बात के दाई रहे हैं कि जी अगर अपोजिशन जो है वो कौमी असम्बली से रिज़ाइन कर दे और सिंध और पंजाब असम्बली जो है वो तोड़ दे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ज़िमनी इलेक्शन हो सके, जनरल इलेक्शन होगा। तो आज राना सनाउल्लाह साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उनका मौक़िफ़ ज़रा मुख्तलिफ था। राना साहब, क्या फ़र्क है? जी, इसमें बुनियादी फ़र्क जो है वो तो ये है कि जनरल इलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि ना सिर्फ कौमी असम्बली बल्कि चारों सूबों में जो है वो इलेक्शन हो। इस वक्त सिंध जो है वो 200% और पंजाब और बलूचिस्तान जो है वो 110%। इस बात के ऊपर उनके पास आर्गूमेंट भी है और वो इस बात के ऊपर डटे हुए हैं कि हमारे इलेक्शन के हालात नहीं हैं। और सिंध का ख़्याल है कि अगले 6 माह तक वो रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस से जो है वो बाहर आएंगे। सेम जो है वो बलूचिस्तान का है। तो अगर बलूचिस्तान असम्बली और सिंध असम्बली जो है वो कायम रहती हैं तो फिर जनरल इलेक्शन तो नहीं हो सकते। इनको चाहिए ये था कि उस दिन अपने लॉन्ग मार्च की नाकामी के बाद अपने जो है वो गैदरिंग और उस दिन जो इन्होंने लोगों का समुंदर यहाँ पे लाना था उसमें नाकामी के बाद ये वहाँ पे अपना प्रोग्राम जो है वो जो भी तकरीर है वो ख़त्म करते और उसके बाद आके डायलॉग करते गवर्नमेंट के साथ, इत्तेहादी जमातों के साथ। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप आनन फानन उठें और उठ के जलसे में ऐलान कर दें कि जी मैं असम्बलियाँ तोड़ रहा हूँ। तो अब अगर 2 सूबों की असम्बलियाँ जो है वो इलेक्शन में जाती हैं, 2 की नहीं जाती, तो फिर हमारे लिए फिर ये चॉइस है कि कौमी असम्बली का इलेक्शन जो है वो या उन 2 सूबों के साथ जाए या फिर जो है वो इनके साथ जाए। तो मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा इम्कान इस बात का है क्योंकि बलूचिस्तान की तमाम जमातें भी इस वक्त हमारी इत्तेहादी हैं। ख़्वाह वो उनका आपस में वहाँ पे इख्तलाफ है लेकिन हमारे पास इत्तेहाद है और हमारे साथ सब बैठे हैं। और सिंध की जो मेजर पार्टियाँ दोनों MQM भी और पीपल्स पार्टी भी वो भी हमारे इत्तेहादी हैं। तो हम उनकी इस ख्वाहिश को, डिमांड को जो है वो बिल्कुल रद्द करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है क्योंकि सिंध और बलूचिस्तान इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। लेकिन राना साहब, आज़ाद कश्मीर का जो हाल ही में बल्दियाती इलेक्शन हुआ है उसके रिज़ल्ट से तो ये पता लग रहा है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो हैं वो मिलकर जो हैं उनकी नशस्तें जो हैं वो PTI से ज़्यादा हैं। तो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद क्या आपको पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन नहीं, ये कोई ऐसा मसला नहीं है। ये अगर कोई ये सोचता है कि हम इलेक्शन से खौफजदा हैं तो ये उसकी भूल है। पंजाब में मैंने अपनी जमात में भी ये बात की है कि पंजाब में मियाँ नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ ले आएँ टू लीड दी इलेक्शन कैंपेन। हम सारे लोग जो है वो कैबिनेट छोड़ के इलेक्शन कैंपेन में जाएं और भरपूर तरीके से पंजाब असम्बली का इलेक्शन लड़ें। मैं गारंटी करता हूँ कि हम इंशाअल्लाह ताला पंजाब में अक्सरियत हासिल करेंगे। और KPK में जो है ये JUIF, पीपल्स पार्टी और PMLN मिल के इलेक्शन लड़ें और जो सूरत हाल इस वक्त है ना इससे 100 दर्जे हालत जो है वो बेहतर होगी। हम सुन रहे थे कि दिसंबर में नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, तो वो दिसंबर में वापस आएंगे?
دیکھیں جی، دسمبر میں آئے یا جنوری میں آئے، ایک بات طے ہے کہ نیکسٹ الیکشن کمپین جو ہے اس کو لیڈ میاں نواز شریف کریں گے۔ وہ اگر دسمبر میں آنے کی جو دسمبر میں آ جائیں، اگر جنوری میں آنے کی جو جنوری میں آ جائیں گے، لیکن ہم اس وقت اسمبلیاں توڑنے کا جو پروسیس ہے اس کا حصہ دار نہیں بننا چاہتے۔ اچھا، اگر یہ توڑ دے گا الیکشن کروا دیں گے، ہم یہ نہیں کہتے کہ الیکشن ہی کروا اگر توڑ دے گا تو اب الیکشن کروا دیں گے، بالکل کروا دیں گے، پنجاب میں بھی اور کے پی کے میں بھی، اچھا، لیکن ہم اس عمل کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ تو یہ جو آپ کے کچھ ساتھی وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گورنر راج لگا دیں گے، ہم اسمبلی نہیں ٹوٹنے دیں گے، ہم نے پنجاب اسمبلی کے پی ٹی آئی کے کچھ ارکان توڑ لیے ہیں، وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، یہ باتیں غلط ہیں؟ نہیں، ہم اس عمل کا حصہ نہیں بنیں گے جو اسمبلیاں توڑنے کا ہے، اور اگر کوئی آئین اور قانون میں کوئی ہمارے لیے کوئی ممکن ہے کہ ہم اسمبلیوں کو بچا سکیں تو یہ ہمارا فرض ہے، ہمیں بچانا چاہیے، ہم لیکن بچائیں۔ رانا صاحب یہ تو آپ مانیں کہ گورنر راج کا کوئی جو ہے نا، مجھے نہیں لگتا نہیں، کہ میرا کوئی، نہیں خیال، ہمارے پاس جو قانونی اور آئینی طریقہ کار ہے وہ دی بیسٹ تو یہ ہے کہ گورنر جو ہے وہ اعتماد کے ووٹ کے لیے کہے، اور سیکنڈ یہ ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک۔ گورنر راج میں جو آئینی یعنی چیزیں ہیں کہ ان کو پورا کرنا، وہ میرا خیال ہے کافی مشکل ہے۔ تو 232 اور 234 کو سامنے رکھیں تو گورنر راج کا امکان نہیں ہے، کافی مشکل ہے۔ کافی مشکل ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ یہ جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ مکس اور کنفیوزنگ سگنلز دے رہے ہیں۔ ایک طرف انہوں نے اپنی ایک ایڈوائزر مسرت جمشید چیمہ کو نوٹس دیا ہے کہ تم نے آرمی چیف کے خلاف، باجوہ صاحب کے خلاف تم نے اسٹیٹمنٹ کیوں دی؟ دوسری طرف کہہ رہے ہیں عمران خان کہیں گے تو میں 1 منٹ میں اسمبلی توڑ دوں گا۔ تو پرویز الہی صاحب کس طرف ہیں؟ میرا خیال ہے کہ پرویز الہی صاحب کے پاس کوئی اور پولیٹیکل آپشن ہے نہیں۔ دیکھیں، پنجاب میں جو ہے وہ دیر از نو تھرڈ آپشن، وہاں پہ آپشن پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی ہی ہے۔ پرویز الہی صاحب کے لیے المیہ یہ ہے کہ جو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ ان کا جو کرائسس آف کانفیڈنس ہے وہ بہت گہرا ہے، تو اس لیے پرویز الہی صاحب کے پاس پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے نہیں۔ اچھا، لیکن وہ کوشش ویسے ضرور کریں گے کہ اسمبلیاں نہ توڑی جائے، اچھا، کیونکہ اسمبلی توڑنے کا عمل اور الیکشن کے بائیکاٹ کا عمل، یہ ایسے عمل ہیں کہ پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں جس نے یہ کام کیا ہے نا وہ بعد میں پچھتایا ہے، اچھا، آپ اس کا نقصان ہوا ہے۔ 29 نومبر کو آپ وہاں تھے، چین آف کمانڈ کی جو سیریمنی تھی، تو وہاں پہ کوئی پرویز الہی صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی؟ ہاں، وہی ملاقات، تو میں نے پوچھا ان سے، میں نے کہا کہ چوئی صاحب کی کر رہے ہو؟ تو کہنا بس اللہ دے سپرد۔ اللہ کے سپرد ہے۔ انہوں نے یہی نہیں کہا، میں کہا اسمبلیاں توڑ رہے ہو، کہتے ہیں اللہ انہوں پتہ ہے۔ اچھا، اچھا، انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ میں توڑ رہا ہوں، انہوں نے کہا یہ اللہ انہوں پتہ ہے، اللہ سے چھڈو۔ اچھا رانا صاحب، یہ اب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب اسلام آباد نہیں آئے، وہ تو بہت دعوے کرتے تھے کہ میں اسلام آباد جاؤں گا تو رانا ثناء اللہ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، لیکن وہ اسلام آباد نہیں آئے اور ایک اعلان کر کے میں اسمبلیاں توڑ دوں گا، استعفے دے دوں گا، واپس چلے گئے۔ ان کے اسلام آباد نہ آنے پہ آپ مطمئن ہیں یا پچھتاوے کا شکار ہیں، یار آ ہی جاتا تو بہتر تھا؟ نہیں، دیکھیں، وہ جس ارادے سے اسلام آباد آنا چاہتا تھا اس کے آنے پر نقصان تو پھر لازمی تھا کہ اگر وہ لوگوں کو لے کے آتا تو پھر ہم نے جو ایک لائن مقرر کی ہوئی تھی اس کو ہم نے کراس نہیں کرنے دینا تھا اسے بائی آل مینس، تو اس لیے پھر اگر وہ کوشش کرتے تو نقصان ہوتا، لیکن اب جو وہ نہیں آیا تو اس نے اس نقصان سے بچنے کے لیے ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ بعد میں بنائی کہ میں راول پنڈی میں رہ کے اتنا بڑا عوامی کراؤڈ، اتنے میں لوگ وہاں پہ لے جاؤں گا کہ پوری دنیا پکار اٹھے گی کہ اوہ یہ تو ساری قوم باہر آ گئی ہے، اور اس پریشر کی بنیاد کے اوپر پھر میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی مجبور کروں گا کہ میری بات مانو۔ اس میں وہ بری طرح سے ناکام ہوا ہے اور اتنا مایوس ہوا ہے کہ یہ اعلان جو ہے یہ اس کا فرسٹریشن اور مایوسی
اور فوری فیصلہ تھا. اس سے پہلے کبھی انہوں نے یہ بات اپنی میٹنگ میں بھی ڈسکس نہیں کی لیکن رانا صاحب کہ ہم اسمبلیاں جو ہے وہ توڑ دیں گے. پنجاب میں تو حکومت تھی پی ٹی آئی کی، پھر بھی عمران خان راول پنڈی میں اتنا بڑا کراؤڈ کیوں نہیں اکٹھا کر سکے؟ دیکھیں جی، اس میں ایک تو اس نے ایک ایسا ماحول پیدا کیا. دیکھیں ہم نے تو اسے ڈریگ کرنا تھا نا، ہمارا تو اسی میں فائدہ تھا. وہ ڈریگ ہوا. اگر ہم نے کہا نا کہ تمہیں بھاگنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، انہوں نے کہا تمہیں چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. اس نے کہا میں یہ کر دوں گا. ہم نے کہا آگے سے ہم یہ کر الٹا دیں گے. لٹکا دیں گے. وہ انہوں نے کوئی کلاشنکوف لے کے جناب کہہ رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں، کوئی بندوق اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں. تو ہمیں تو اللہ دیتا یہ ماحول. اچھا، آپ یہ نفسیاتی کھیل کھیل رہے تھے؟ نہیں تو بالکل ہم نے ان کی اس بات کو جو ہے وہ یعنی بالکل اس کو رسپونڈ کیا، بلکہ ان کو مجبور کیا رسپونڈ کرنے پہ. اور اس کے بعد آپ یقین کریں کہ لانگ مارچ کے دوران بھی اور اس دن گیدرنگ والے دن بھی مکمل خوف و ہراس تھا. گیدرنگ میں بھی آپ دیکھیں کہ اس جلسے میں بھی لوگ ایسے بیٹھے تھے جیسے کوئی خوف زدہ سہمے ہوئے لوگ بیٹھے ہوں. اور لانگ مارچ کا بھی یہ حال تھا کہ ماسوائے ان کے جو جتی ستی ورکر ہیں ان کے علاوہ کوئی پبلک ایٹ لارج لبرٹی سے لے کے جو ہے وہ وزیر آباد تک جو ہے وہ باہر نہیں نکلی. تو یہ ماحول جو ہے، اس ماحول کو ایسا پرامن ماحول بنانا، ایسا یعنی جو ہے وہ آسان اور کھلا ڈلا ماحول بنانا کہ ہر آدمی آئے کہ یار میں جاؤں، میں جا کے دیکھوں، یہ ان کا کام تھا نا، ہمارا کام تو نہیں تھا. ہمارا کام تو یہی تھا نا کہ بھئی یہ غلط کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ جانے کا فائدہ نہیں ہے. تو اس میں جو ہے وہ اگر ہم کامیاب رہے ہیں تو ان کا بھی اس میں پورا انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. انہوں نے جب شروع کیا تو گالیاں نکالیں، میں آ رہا ہوں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. تو پبلک ایٹ لارج ان کے لانگ مارچ اور ان کی گیدرنگ میں باہر نہیں آئی. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو بھی ہوا اور انہوں نے جو بھی دعویٰ کیا اور بہت کھل کے دعویٰ کیا، تو اعظم سواتی کے واقعے سے بھی آپ کافی خوف و ہراس پھیلانے میں کامیاب رہے؟ دیکھیں خوف و ہراس ہم پھیلانے میں کامیاب رہے یا ہم اس لیے کہ وہ خوف و ہراس ہمارے فائدے میں تھا تو اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کامیاب رہے. حالانکہ وہ خوف و ہراس جو ہے وہ سواتی صاحب نے زیادہ پھیلایا. سواتی صاحب نے وہ جو ویڈیو تھی اس کو انہوں نے بریک کیا، بعد میں رونا شروع کر دیا، بعد میں یہ کیا کہ جی میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے، میرے ساتھ جو ہے وہ ہو گیا ہے. حالانکہ 5:10 پہ ان کو لے کے آئے ہیں تھانے میں، 8:15 پہ ان کو عدالت میں پیش کر دیا ہے. فوری طور پہ ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا. ایک ڈاکٹروں کے پینل نے ان کا جو ہے وہ معائنہ کیا ہے. ایک جسم کے اوپر ایک خراش تک جو ہے خراش تک وہ نہیں آئی صاحب. چلیں اس واقعے کو چھوڑ دیں. بعد میں جس دن عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے تقریر کی کہ میں اسمبلیاں توڑ دوں گا، اسی دن سواتی صاحب نے ایک ٹویٹ کی اور اس کے بعد عمران کی تقریر سے پہلے انہوں نے بھی ایک تقریر کی. تو اس کے بعد ان کے خلاف مقدمات کی ایک یلغار ہوگی، ایک بھرمار ہوگی، ایک طوفان آ گیا، اتنے مقدمے. اور وہ آپ کو پتہ بھی، آپ وزیر قانون رہے ہیں پنجاب کے، کہ ایک ہی واقعے پہ اتنی زیادہ مقدمات قائم ہونا یہ تو غیر قانونی نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں غیر قانونی تو نہیں ہے، لیکن وہ مقدمات جو ہیں وہ اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے ہیں کہ وہ یکجا ہو جاتے ہیں. اچھا. دیٹ ول بیکمز اینڈ ایمرج ان ون FIR. لیکن معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں سواتی صاحب ایک سینئر آدمی ہیں اور سینیٹر ہیں. انہوں نے بھی جو کیا ہے یہ بھی تو کوئی بنتا تو نہیں ہے نا. کوئی یعنی اخلاقی حدود و قیود ہونی چاہیے. قمر جاوید باجوہ صاحب چیف آف آرمی سٹاف تھے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ان کا اختلاف تھا، ان کے ساتھ ان کا پیار بھی بہت تھا، لیکن ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ کچھ کرنا جو ہے یہ کہاں کوئی یعنی کوئی زیب نہیں دیتا. یہ پاکستانی قوم کی یا خاص طور پہ ہمارے لوگوں کی یہ روایت نہیں ہے. وہ چلا گیا ہے. تو اب اس کے بعد آپ نے اس حد تک آپ گرے ہیں، اس حد تک نیچے گئے ہیں کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. تو یہ چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا انہیں فائدہ نہیں ہوگا، ان کو نقصان ہی ہوگا، اور پہلے بھی نقصان ہی ہوا ہے. رانا صاحب، عمران خان صاحب اب اسلام آباد تو آئے نہیں، تو وہ جو ان پر ایک آپ کی منسٹری نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی جو درخواست دی تھی، تو اب آپ کو وہ درخواست واپس نہیں لے لینی چاہیے؟ نہیں، ہم نے تو اس کے خلاف کو 29 کے قریب مقدمات درج کیے ہیں، اور اس کا ہر وہ عمل جو غیر قانونی تھا
جو لا کی دسترس میں آتا تھا تو اس کا ہم نے پرچہ دیا ہے اسے، اس کے خلاف. تو ان پرچوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو جی فائدہ ہو نہ ہو، ڈاکومنٹ تو ہے نا، ڈاکومنٹ تو ہوئے تو ہیں آپ نا. چاہتے ہیں وہ ضمانتیں کرواتے رہیں؟ جی بالکل، آپ دیکھا نہیں انہوں نے عدالتوں کا ہر وقت عدالتوں کے چکر میں ہی رہے ہیں وہ. تو جو مقدمہ عمران خان صاحب کے دور میں آپ پر قائم ہوا تھا وہ کدھر پہنچا ہے؟ وہ ابھی ٹرائل میں ہی ہے، تو وہ بالکل فیک اور جھوٹا مقدمہ ہے، اور آن دی فیس آف اٹ وہ غلط ہے. اس کو پروسیکیوشن اگر پرسو کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتی، لیکن بہرحال میرا مطالبہ ہے پروسیکیوشن سے جو اے این ایف کی ہے کہ بھائی اس کو وڈرا کریں آپ، یہ غلط مقدمہ ہے. تو پچھلے 6-7 مہینے میں تو وڈرا نہیں ہوا. نہیں دیکھیں، اس میں جو ہے نا سب سے بڑی بات کہ وہ 15 کلو ہیروئن کی ریکوری ہے. اب ریکوری جب کیس میں ثابت نہیں ہوگی تو وہ 15 کلو پڑے گی. پھر جو ریکوری وٹنس ہیں 3، ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے، 2 انسپیکٹر ہیں، تو وہ غریب تو مارے جائیں گے نا. تو میرا تو ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میرا ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. تو میں اپنے آپ کو بچانا بھی چاہتا ہوں، لیکن میں ان کو تو نہیں مروانا چاہتا. تو اس لیے اس میں یہ تو وہ یہ قدغن بتا ہے. دینا کہ انہوں نے کس کے کہنے پہ جھوٹی گواہی دی. یہ پھر بتائیں گے تو وہ نوکری سے جائیں گے. اچھا، تو اس میں شہریار آفریدی نہیں انوالو، کوئی اور انوالو ہے؟ نہیں، اس میں عمران خان انوالو ہے. اچھا، بالکل 100%. عمران خان. اس کی وجہ یہ ہے کہ دی دین آئی جی اسلام آباد سب سے پہلے اسے آفر کی گئی، شہزاد اکبر نے آفر کی کہ جی یہ کام کرنا ہے، یہ تھیلا ہے، رانا ثناء اللہ جب فیصل آباد گیا ہوگا اس کے لاج میں رکھیں، جب وہ واپس آئے تو ساتھ ہی جا کے برآمد کر لیں. اس نے کہا کہ نہیں میں یہ نہیں کر سکتا. اس نے کہا کہ یہ وزیر اعظم کا حکم ہے، میں آپ کو ان سے ملا دیتا ہوں تو اس کا آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. لیکن بہرحال اس نے یہ بار نہیں اٹھایا. اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے اے این ایف کو اس کے اوپر پرسو کیا گیا اور وہ ان سے یہ کام کروایا گیا. کروانے والا وزیر اعظم ہے. اچھا، اس وقت کا وزیر اعظم ہے. تو اے این ایف کو ہمیشہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. وہ چودھری شجاعت صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب وہ وزیر داخلہ تھے تو کس طرح آصف زرداری صاحب پر اے این ایف کے ذریعے مقدمہ بنانے کی کوشش ہوئی تھی. تو یہ اب اے این ایف کا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال بند نہیں ہو سکتا؟ یہ بند ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی یہ استعمال نہیں ہو سکا تھا. اب بھی جو کوشش ہوئی ہے تو اس میں بہت بری طرح جو ہے وہ ناکامی ہوئی ہے ان کو. اور اے این ایف کا جو ہے وہ انٹرنیشنل جو اس کا ایک اپنا معیار اور اس کی جو گڈ ول تھی وہ بڑی متاثر ہوئی ہے. وہ رانا صاحب، اب یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی عمران خان کے ڈسکوالیفائی ہونے کا کوئی خطرہ باقی ہے؟ کیونکہ اب توہین عدالت میرے تو خیال سے اب نہیں لگ سکتی ان پہ. تو اب کسی اور معاملے میں آپ ڈسکوالیفائی کروائیں گے ان کو؟ نہیں، آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو الیکشن کمیشن والی توہین عدالت ہے اس میں کوئی کسر ہے؟ نہیں، اس میں جو اس نے کہا ہے اور اعلان کہا ہے تو اس میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے توہین نہیں کی الیکشن کمیشن کی؟ اور جو ہائی کورٹ سے سٹے ہوا ہے، اگر وہ سٹے ختم ہوتا ہے تو اس میں ہائی کورٹ سے سٹے تو ہوا ہے نا. ہوا ہے. آپ نے جو آج پریس کانفرنس کی اس میں بھی آپ نے بٹوین دی لائنز ایک بڑی گہری بات کی ہے کہ کچھ لوگوں سے عمران خان پریس کانفرنس کروانا چاہتے تھے، اور وہی لوگ جو ہیں ان کے ذریعے عمران خان عدالتوں میں کوئی درخواست بھی دلوانا چاہتے تھے. تو یہ جو سٹے مل جاتا ہے اس کو اتنی آسانی سے اور ریلیف مل جاتا ہے اتنی آسانی سے، تو اس کے پیچھے کبھی غور کیا آپ نے؟ ہاں جی، اس کے پیچھے بھی کس کا فیض ہے؟ ہاں، اس کے پیچھے بھی ایک بندہ تھا. اس بندے کے بڑے اثرات اور بڑے اس کے جو ہے وہ بہت زیادہ گہرے رابطے تھے. سپریم کورٹ میں ایک جج صاحب کی ایلیویشن ہونی تھی پنجاب سے، تو میں ذاتی طور پہ بھی اور ادروائز بھی میں اس کے حق میں نہیں تھا. میں کیونکہ پارلیمانی کمیٹی اور ججز اپائنٹمنٹ کا ممبر ہوں تو میں نے یہ کہا کہ میں اس کو اپوز کروں گا. تو آپ یقین کریں کہ اس بندے کی سفارشیں ادھر ادھر سے جو اتنی آئیں کہ بالآخر جو ہے وہ اس بات پہ اکتفا ہوا کہ جی آپ اس بات کو جانے دیں. تو وہ جب تک متحرک رہے ہیں اس وقت تک ان کو کافی ادھر ادھر سے جو ہے وہ امداد ملتی رہی ہے.
تو میرا خیال ہے ان کے غیر متحرک ہونے پہ جو ہے اب یہ بھی ٹل جائے گا کام، یہ اسٹے والا بھی۔ تو اگر اسٹے ختم ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن کو تو اس نے اتنی گالیاں دی ہیں سر عام کہ وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چاہے بھی تو وہ فیصلہ جو ہے وہ اس کے حق میں نہیں کر سکتا، اسے لازمی اس کو توہین چیف الیکشن کمشنر میں سزا دینی پڑے گی۔ تو چیف الیکشن کمشنر کا سٹیٹس جو ہے وہ ہائی کورٹ کے جج کا ہے، تو ان کی توہین کا مطلب ہے توہین عدالت، تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ عمران خان ڈسکوالیفائی ہو سکتی جی اس میں تو 2+2=4 ہے۔ اچھا، اور باقی جو ہے وہ توشہ خانہ والا جو کیس ہے، اب اس میں بھی کوئی جو وہ چلا گیا ہے نا کرمنل سائٹ پہ، تو اس میں بھی جو ہے وہ سزا کا کیس ہے وہ بھی۔ تو فرض کریں کہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگلے 2-3 مہینے میں ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، پھر تو آپ کو جنرل الیکشن میں جانے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی؟ نہیں، ہمیں ان کے ڈسکوالیفائی نہ ہونے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمیں پرابلم صرف یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا فار دی الیکشن کمپین آف PMLN جو ہے نا وہ واپس آ جائیں۔ اچھا، رانا ثناءاللہ صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب سے۔ رانا صاحب، آپ وزیر داخلہ ہیں، پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے ایک بڑی بے بس پارلیمنٹ ہے؟ ابھی اکتوبر 2022 میں اس پارلیمنٹ نے انفورسڈ ڈسپیرنسز یعنی جبری گمشدگیوں کے خلاف ایک قانون پاس کیا، اور اس کے بعد بھی بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں ملک کے دیگر حصوں میں لوگوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے، تو اتنی بے بس پارلیمنٹ کا ممبر ہوتے ہوئے کیسا لگتا ہے آپ کو؟ نہیں دیکھیں، بے بس پارلیمنٹ اپنی جگہ پہ، یا پارلیمنٹ کا اس بارے میں کیا رول ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ جو 2 بریفنگز ہوئی ہیں اس میں عسکری قیادت موجود تھی، پارلیمنٹ کے ممبرز موجود تھے، اس میں اس ایشو کے اوپر بھی بات ہوئی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ عسکری قیادت نے اس کے ایک سے زیادہ حل سجیسٹ کیے ہیں، اور وہ حل ہیں، ہو سکتا ہے ان کے ذریعے سے، یعنی ماضی میں جو ہوا، جس طرح سے اب ماضی کی غلطیاں تسلیم کی جا رہی ہیں، تو نہ تو اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم سے غلطی کوئی نہیں ہوئی، نہ پارلیمنٹ یا سیاستدان یہ کہہ سکتے ہیں ہم سے غلطی کوئی نہیں ہوئی۔ ان غلطیوں کو تسلیم کرنے کی ایک قیمت ہے، وہ قیمت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ادا کرنی پڑے گی اور سیاستدانوں کو، سیاسی جماعتوں کو بھی کرنی پڑے گی۔ اب اس میں یہ ہے کہ جب اس میں آگے بڑھنا ہے تو کسی ایک نے تو پھر آگے بڑھ کے بات کرنی ہے نا۔ اب یہ حوصلہ کوئی نہیں کر پا رہا، یعنی مثال کے طور پہ اس کے اوپر اگر لیجسلیشن ہونی ہے کہ جی پچھلی بات کو اس طرح سے ختم کر دیا جائے، آگے سے یہ طریقہ کار بنا لیا جائے۔ فارمر چیف آف آرمی سٹاف نے یہ کیبنٹ کے اجلاس میں بھی کہا، یہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں بھی کہا، اس نے کہا کہ جی دہشت گردی کو روکنے اور اس کے خاتمے کے لیے آپ ہمیں اختیار دیں اریسٹ کرنے کا، اس اریسٹ کرنے کے اختیار کو آپ پارلیمنٹ کے تابع کر دیں، پارلیمنٹ کی ایک اوور سائٹ کمیٹی بنا دیں، ہم جس بندے کو پکڑیں گے اس بندے کو 24 گھنٹوں میں عدالت میں پیش کریں گے، نو کوسچن آف ڈس اپیرنس، اور اس کے بعد آپ ہمیں مہینے بعد پوچھیں، 2 مہینے بعد پوچھیں کہ جی بتائیں آپ نے کیا کیا، ہم بتائیں گے۔ معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس سے پہلے جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں، ان میں سے کسی کے ساتھ بھی ہمارا کوئی ذاتی اناد نہیں تھا۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ ہم نے اگر دہشت گردی میں اگر 100 آدمی اریسٹ ہوا ہے یا انکاؤنٹر ہوئے ہیں اس میں 100 آدمی جو ہے وہ ہلاک ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے ان میں سے 10 20 25 بے گناہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ عمل جو ہے یہ ملک کو درپیش تھا، ریاست کا اس کے بغیر سروائیول نہیں تھا، یہ ہوا، اس میں جو اچھا ہوا اس کو تو ہر کوئی تسلیم کرتا ہے، لیکن جو برا ہوا اس کو ہر کوئی جو ہے وہ اس کے خلاف آواز تو اٹھاتا ہے، اون کوئی نہیں کرتا۔ تو اس کے اوپر ان کا یہ خیال تھا کہ کوئی
پارلیمنٹ کو جو ہے وہ آگے بڑھ کے جو ہے وہ قدم اٹھانا چاہیے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں اگر کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اسے پھر خوف ہے اپنا ہیومن رائٹس تنظیموں کا، نہیں دیکھیں وہ نا، کہیں گی کہ آپ یہ قانون بنانا نہیں چاہتے رانا صاحب ہیں، اگر آپ کسی کو ریلیف دینا چاہتے ہیں، آپ کسی کو نہیں رانا صاحب پچھلی غلطی معاف کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ بڑا مسئلہ نہیں بنے گا۔ دیکھیں رانا صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ فرض کریں کہ جو فگرز اویلیبل فگرز 8,000 سے زیادہ لوگ مسنگ ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے؟ نہیں، اب وہ تعداد کافی کم ہے۔ بہرحال میں آپ کو جو انفورسڈ ڈسپیرنسز کا جو کمیشن ہے اس کی بتا رہا ہوں۔ 8,000 مان لینا آپ، 8,000 ہیں، فرض کریں 8,000 ہیں، ان میں سے جو لوگ اگر ابھی تک کہیں پہ رکھا ہوا ہے کسی عقوبت خانے میں، کسی جیل میں، ان کو چھوڑ دیں یا عدالتوں میں پیش کر دیں، تو جب ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ریلیز ہو جائیں گے، اپنے خاندانوں کے پاس چلے جائیں گے، تو آپ ایک ون ٹائم ویور دے دیں کہ بھئی یہ جو لوگ واپس آ گئے ہیں، ان کو کس نے پکڑا تھا، کس نے رکھا تھا، اس کو ہم ون ٹائم ویور دے رہے ہیں، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ یہ ویور جو ہے پارلیمنٹ کے علاوہ کون دے سکتا ہے؟ تو یہ پارلیمنٹ اس پہ سوچے نا، ڈبیٹ نہیں، تو پارلیمنٹ جو ہے وہ جب اس پہ سوچے گی ون ٹائم ویور پہ، تو جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں، حامد میر صاحب ہیں، وہ تو پارلیمنٹ حامد گریبان میر سے صاحب پکڑ کو لیں چھوڑ گے۔ دیں رانا صاحب، جو اس کے لاپتہ افراد کا جو ایشو ہے، اس کے جو وکٹمز کی جو تنظیمیں ہیں، جیسا کہ ڈیفینس آف ہیومن رائٹس ہے آمنہ مسعود جنجوہ کی، وائس آف بلوچ مسنگ پرسنز ہے نصر اللہ بلوچ کی، آپ ان سے بات کریں نا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پیارے واپس آ جائیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک دفعہ واپس آنے کے بعد ایک آپ ایسا قانون بنا دیں کہ دوبارہ پھر ایسا کام نہ ہو، یہ تو آپ کر سکتے ہیں۔ بالکل یہ حل نکل سکتا ہے، اور میں نے تو یہ تجویز بھی دی تھی کہ اگر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بجائے اس کے کہ ہمیں بلا لیا، کسی اور کو بلا لیا اور ذرا کھچائی کر دی، سخت بات کر دی، ہیڈ لائن بن گئی، خبر چل گئی، اس سے تو ہونا کچھ نہیں ہے۔ وہ بلائیں، وہاں پہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی بلائیں، تنظیموں کو بھی بلائیں، ہمیں بھی بلائیں، اور ہیومن رائٹس والوں کو بھی بلائیں، بٹھائیں اور بٹھا کے کسی سمجھوتے کے اوپر جو ہے وہ بات پہنچ جائے۔ اس کے بعد پھر ہم کریں گے تو ہمیں بھی کوئی گریبان سے نہیں پکڑے گا کہ جی آپ نے کہ یہ کون سی لیجسلیشن کر دی ہے۔ اور ان میں سے دیکھیں نا، اگر 10 نہیں تو لوگ، یہ عدالت اس وقت کیوں نہیں کچھ بولتی جب اسپیکر قومی اسمبلی علی وزیر کا پروڈکشن آرڈر جاری کرتا ہے تو علی وزیر کو پارلیمنٹ میں پیش نہیں کیا جاتا، تو اس وقت عدالت خاموش رہتی ہے؟ عدالت خاموش اس لیے رہتی ہے کہ اس سے پہلے بھی تو مسالے موجود ہیں، مجھے 7 ماہروں نے نہیں پیش کیا، لیکن اب قانون بن گیا ہے۔ اب اگر کوئی آئندہ صورتحال ایسی ہوگی تو وہ پیش کرنا ضروری لیکن ہوگا۔ رانا صاحب اگر آپ پہلے سمجھتے ہیں، ڈسکریشن ہی تھی۔ رانا صاحب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ بڑی بااختیار ہے، تو اب علی وزیر کا مسئلہ تو حل کریں نا۔ علی وزیر کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ اس کی بیل ہونی چاہیے، اسے رہا ہونا دیکھیں نا، اس کی بیل ہو گئی، سپریم کورٹ نے کر دی، سندھ ہائی کورٹ نے کر دی، جب ساری بیلیں ہو گئیں تو پھر ایک اور مقدمہ خیبر پختونخوا میں قائم ہوا، اور سندھ گورنمنٹ نے کہا جی کہ اس پہ مقدمہ قائم ہو گیا، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، تو اس کے خلاف تو سندھ گورنمنٹ اور KPK کی گورنمنٹ ایک پیج پہ ہیں۔ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ایک پیج پہ اگر یہ ہیں تو دوسری طرف بھی جو ہے وہ بیچ میں کچھ کوششیں بھی ہوئی ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس میں اب دیکھیں یہ پچھلے دنوں جو واقعہ ناخوشگوار ہوا تھا آسما جہانگیر کی کانفرنس میں، تو پھر بات یہ ہے نا کہ پھر بات ایک طرف سے نہیں، دونوں طرف سے جو ہے نا بعض اوقات جو ہے وہ آگے بڑھائی جاتی ہے، تو اس کے پھر جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں اس کو بھلے آپ اون کریں بھلے نہ کریں۔ علی وزیر تو تھا ہی نہیں وہاں پہ، لیکن علی منظور پشتین صاحب تھے، ان کے ساتھی تو تھے نا۔ ان کی تقریر کے دوران نعرے بازی ہو رہی تھی اور منظور پشتین صاحب ان کو چپ کرانے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ جو نعرے لگانے والے لڑکے تھے وہ ضروری تو نہیں ہے وہ منظور پشتین صاحب کے سپورٹر ہوں۔ چلیں اس بات کو چھوڑتے ہیں، ہم نے آپ سے TTP کے معاملے میں بات کرنی ہے، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد رانا صاحب سے ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ رانا ثناء اللہ صاحب، آج آپ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے جو سیز فائر ختم کیا گیا یہ بڑا خطرناک ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کوئٹہ میں بم دھماکہ ہوا، اس کی انہوں نے ذمہ داری قبول کی، خیبر پختونخوا کے جو سرحدی علاقے ہیں وہاں پہ حملے ہو رہے ہیں، اس کی ذمہ داری وہ قبول کر رہے ہیں، تو یہ بتائیں گے کہ یہ
کچھ آپ کو پتہ چلا ہے کہ یہ ان کے ساتھ سیز فائر کے لیے مذاکرات کس نے شروع کیے تھے اور سیز فائر کیسے ہوا تھا اور کیسے ختم ہوا؟ نہیں، اس میں یہ سیز فائر کا کوئی معاہدہ نہیں تھا. اچھا. جو عسکری قیادت نے پارلیمنٹ کو بریفنگ دی تھی اس میں یہ تھا کہ جس طرح سے میدان جنگ میں بھی جو ہے وہ ایک انڈرسٹینڈنگ تو ہوتی ہے نا، تو یہ اس طرح کی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جی آپ جو ہے یہ کارروائیاں نہیں کریں گے تو اس کے جواب میں آپ کے اوپر بھی جو کارروائیاں ہو رہی ہیں تو وہ نہیں کی جائیں گی، یا کسی بھی ایکشن سے پہلے جو ہے وہ آپ کو آگاہ کیا جائے گا جی کہ یہ آپ جو کر رہے ہیں یا یہ جو صورتحال ہے اس کو آپ جو ہے اپنا وڈرا کریں. تو وہ یعنی یک طرفہ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس طرح سے تھا کہ یہ طالبان نے یہ آفر کی تھی کہ ہم سیز فائر کرتے ہیں، مین ٹائم آپ ہمیں یہ راستہ دیں کہ ہم جو ہے وہ واپس آ سکیں. تو پارلیمنٹ نے بریفنگ کے بعد جو ریزولوشن ہوا تھا اس میں عسکری قیادت کو یہ کہا گیا تھا کہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن ان میں سے جو لوگ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں آپ ان سے بات کریں اور وہ آ جائیں، آگے پرامن معاشرے کا حصہ بنیں. اب اس میں خرابی یہ ہے کہ یہ ٹی ٹی پی تو ایک نام ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ٹی ٹی پی جو ہے نا ایک بڑی ڈسپلنڈ اور بس ایک ہی آدمیوں سے آپ بات کریں گے پوری ٹی ٹی پی سے بات ہو جائے گی. اس کے تو جو ہے وہ 26 گروپ ہیں، وانا میں علیحدہ 3 گروپ ہیں، اور مالاکنڈ میں جائیں تو وہاں پہ علیحدہ 6 گروپ ہیں، دوسری جگہ پہ علیحدہ 4 گروپ ہیں. ان میں سے کچھ لوگ تو بات کر کے واپس آنا چاہتے ہیں اور مخلص ہیں اس بات کے کہ ہم آگے پرامن معاشرے کیسا بنے، لیکن ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کارروائی میں لگے ہوئے ہیں، یہ معاہدہ بھی نہ ہو اور یہ بات چیت بھی نہ چلے. تو اس صورت حال میں یہ دونوں کام ہی ہو رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ واپس آنا چاہتے ہیں، پرامن طریقے سے وہ بات کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ ان کارروائی میں لگے. لیکن رانا صاحب دیکھیں، اس میں مذاکرات جب ہو رہے تھے جو بھی کر رہا تھا بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں جس سے پاکستانی قوم ابھی تک بے خبر ہے. مثلا سوات میں بہت بڑا فوجی آپریشن ہوا تھا اور اس آپریشن کے نتیجے میں کچھ لوگ گرفتار ہوئے تھے. اس میں مسلم خان تھے، محمود خان تھے. ان کو پاکستان کی عدالتوں سے سزائیں ہوئیں، موت کی سزا ہوئی. عدالتوں کی سزا کے باوجود ان کو صدر عارف علوی سے ان کو معافی دلوائی گئی، معافی دلوا کے ان کو چھوڑا گیا. اب ہمیں نہیں پتہ یہ کہاں پہ ہیں، ہمیں بتایا یہ جاتا ہے کہ ابھی تک یہ پاکستان میں ہیں، لیکن صدر عارف علوی نے ان کو معافی دلوائی نہ اور دی معافی. ان کے پاس اختیار ہے، انہوں نے اپنا آئینی اختیار استعمال کیا. کیا یہ پارلیمنٹ سے پوچھ کے کیا گیا؟ اور اگر نہیں پوچھا پھر بھی آپ نے معافی دلوا دی تو اتنا بڑا آپ نے کام کروایا تو اس کا فائدہ کیوں نہیں ہوا قوم کو؟ میرا خیال ہے کہ یہ بات ہمارے دور سے پہلے کی ہے. جی ہاں، آپ سے پہلے کیا. ہاں، کہ اس حکومت نے جو ہے کیونکہ یہ جو انڈرسٹینڈنگ کی حد تک ہی ہے، کوئی باضابطہ معاہدہ تو نہیں ہوا، تو اس کے نتیجے میں اگر کچھ لوگوں کی سزا معاف کی گئی اور اس معافی کے نتیجے میں انہوں نے کیا وعدہ کیا یا وہ کون سے معاملات تھے کہ جن میں انہوں نے کہا کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے، کیونکہ اس طرح کی بات ہوتی ہے ایسے معاملات میں. تو یہ اس وقت کی حکومت جو ہے وہی بتا سکتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی تھی اور اس کے اوپر پھر بعد میں اب آپ کی کہاں پہ حکومت غلطی ہوئی. آپ کی حکومت ٹی ٹی پی سے مذاکرات جاری رکھنا چاہتی ہے یا ختم ہو گئے؟ نہیں، مذاکرات تو کوئی باضابطہ ہو ہی نہیں رہے، تو جاری ان کو کیا رکھنا ہے. تو پھر انہوں نے جو سیز فائر ختم کرنے کا اعلان کیا وہ کیا ہے؟ یہ بالکل انہوں نے یک طرفہ کیا ہے. یک طرفہ سے مراد یہ ہے کہ پہلے خود ہی انہوں نے کہا کہ جی ہم بات کرنا چاہتے ہیں، واپس آنا چاہتے ہیں، اور پھر خود ہی ہم سیز فائر کریں گے. اناؤنس کر دیا خود ہی، کوئی معاہدہ تو نہیں ہوا، کوئی بیٹھ کے کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ تو نہیں جاری ہوئی. اب انہوں نے خود ہی جو ہے وہ ایک واقعہ ہوا ہے بلوچستان میں، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ یہ سامنے یہ آیا ہے کہ ٹی ٹی پی نے قبول کی ہے. اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ ٹی ٹی پی نے قبول کی بھی ہے یا یہ ویسے ہی خبر ہے. ہو سکتا ہے کل کو ان کی تردید نہ آ جائے، لیکن اگر انہوں نے قبول کی ہے تو یہ ایک بڑی پھر ڈیمیجنگ بات ہے. اور یہ پھر ہمارے تعلقات جو ہیں اپنے برادر ملک افغانستان سے، اس کے اوپر جو ہے وہ اس سے بڑا حرف آئے گا، کیونکہ یہ تو انہوں نے پوری دنیا سے وعدہ کیا ہوا ہے افغانستان نے کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی جگہ پہ بھی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو اگر ٹی ٹی پی کرے تو پھر وہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے، یہ پوری دنیا کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی ہے. تو یہ افغانستان کے لیے بھی مشکلات پیدا کرے گا یہ عمل.
ہمارے لیے تو چلو کرے گا ہی کرے گا. تو اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ بات کوئی آگے جو ہے وہ بڑھنی چاہیے، لیکن جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں ان میں کوئی یعنی جو ہے نا وہ یکسوئی نہیں ہے، ان میں کوئی کمانڈ کا سٹرکچر ایسا نہیں ہے کہ جی اس بندے سے بات کر لیں تو معاملہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وہ وہاں پہ جو ہے وہ ایک سے زیادہ لوگ ہیں اور ان کے مختلف خیال ہیں ان کے. چلیں میں آخر میں یہی کہوں گا، اگر آپ افغانستان کے وزیر دفاع ملا یعقوب سے بات کر لیں تو ٹی ٹی پی کے ساتھ آپ کے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب. اور آخر میں یہی کہوں گا کہ مسلم خان اور محمود خان کو صدر عارف علوی صاحب نے اپنے آئینی اختیار کے تحت معافی دی. پاکستانی قوم کو بتایا جائے کہ یہ معافی کس نے دلوائی تھی، کس لیے دلوائی تھی اور اس کے کیا نتائج نکلے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.